नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात मुशाहिदीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व एहसान है जिसने हमें और आपको दीन की इस महफिल में और दीन के इस मुज़ाकरे में शरीक होने का मौका अता फरमाया। गुज़श्ता मजलिस में गुफ्तगू का मौजू था तज़किये नफ्स, उसकी अहमियत, उसकी ज़रूरत और किताब व सुन्नत में तज़किये नफ्स का मकाम के प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट इस्लामी नुक्ते नज़र से कितना अहम है। कुरान करीम की आयात और अहादीस तैयबा की रोशनी में हमने ये बात को जाना कि क़यामत में इंसान की कामयाबी का दारोमदार उसके तज़किये नफ्स पर ही होगा। जिसका नफ्स मुज़क्का नहीं होगा, जिसका नफ्स प्यूरिफाइड नहीं होगा, वो आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता। बेशुमार आयतें, मुतअद्दिद अहादीस तैयबा इस अम्र पर शाहिद हैं कि आखिरत में कामयाबी का दारोमदार तज़किये नफ्स, दिल की सफाई, अखलाक की बेहतरी पर जो है आखिरत की कामयाबी का दारोमदार है। लिहाजा बेहद ज़रूरी है कि इंसान अपने दिल की सफाई पर तवज्जो दे, इंसान अपने नफ्स की तज़किये को अहमियत दे और एक लम्हे के लिए भी नफ्स से गाफिल न हो। सवाल ये है कि तज़किये नफ्स का तरीक़ा क्या है, तज़किये नफ्स का हुसूल कैसे हो और इंसान अपने नफ्स का तज़किया कैसे करे। तो मैंने अर्ज़ किया था कि जिस तरह इल्मे तौहीद के लिए हम कलाम को पढ़ते हैं, तौहीद की मार्फत के लिए, अक़ायद के मसाइल को जानने के लिए हम इल्मे कलाम की तरफ रुजू करते हैं, और जिस तरह जो है हम जिस्म के मसाइल को जानने के लिए नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात को समझने के लिए फ़िक़्ह की तरफ रुजू करते हैं, ऐसे ही तज़किये नफ्स को जानने और तज़किये नफ्स को हासिल करने के लिए हम तसव्वुफ़ की तरफ रुजू करते हैं। और यही वो तीन उलूम हैं जिनके ज़रिए दीन के तीनों अरकान की हुसूलियाबी मुमकिन है, जिसे कि हदीस जिब्रील के हवाले से पेश किया गया कि दीन जो है वो तीन अरकान से मुरक्कब है, तीन रुकन से बना है। पहला रुकन है ईमान यानी अक़ीदा, दूसरा रुकन है इस्लाम यानी शरिया, और तीसरा रुकन है इहसान यानी तज़किये नफ्स। तो ईमान के मसाइल जो है इल्म कलाम में बयान होते हैं, इस्लाम के मसाइल फ़िक़्ह में बयान होते हैं, और इहसान के मसाइल जो है वो तसव्वुफ़ में बयान होते हैं। तसव्वुफ़ की तारीफ़ात भी हमने सुनी, तसव्वुफ़ के बारे में उलमा के अक़वाल भी सुने, और बिल्कुल जो गुज़श्ता मजलिस थी उसमें हमने तसव्वुफ़ की तारीख़ के बारे में भी मुख्तसर गुफ्तगू की थी। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि तज़किये नफ्स का हुसूल जो है उसका अमली तरीक़ा क्या है, प्रैक्टिकल मेथड क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट के स्टेट को हासिल करने के लिए, तज़किये नफ्स की हालत को पाने के लिए जो अमली तरीक़ा है वो क्या है। तो सबसे पहला स्टेप, जो पहला कदम है तज़किये नफ्स की राह में, दिल की सफाई और पाकीज़गी की राह में जो पहला कदम है वो है सोहबत, कंपेनियनशिप। हम सब जानते हैं कि सोहबत जो है उसका एक असर होता है, उसका एक इम्पैक्ट होता है, उसका एक लाजमी जो है अमल होता है कि इंसान जैसी भी सोहबत अख्तियार करेगा, जैसे ग्रुप में वो उठे बैठेगा, जैसा उसका कंपेनियनशिप होगा, वो डायरेक्ट उसके नफ्स पर उसका असर होगा, उसकी तबीयत में, उसके मिजाज में, उसकी फ़िक्र में, उसकी सोच में, यहाँ तक कि उसके अमल में जो है उसके दोस्तों का असर होगा और दोस्तों के तरीक़े और उनके मिजाज का इम्पैक्ट होगा। इंसान जो है एक ऐसा हैवान है जो सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता। सोसाइटी का मतलब ये हुआ कि दूसरों के साथ मुखालतत, दूसरों के साथ जो है मिक्सिंग अप, और इंसान जो है बगैर इसके जो है वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसीलिए कहा गया है कि माइन इज़ ए सोशल एनिमल। इंसान जो है एक इज्तिमाई जो है हैवान है, लिहाजा बेहद ज़रूरी है कि जब दोस्तों के बगैर जो है हमारी ज़िंदगी गुजर नहीं सकती, तो हम दोस्तों का इंतखाब,
دوستوں کا چناؤ جو ہے بے حد غور و فکر کے ساتھ کریں، اور خاص کر کے جبکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جیسے ہمارے دوست ہوں گے ویسا ہی ہمارے اوپر ان کا اثر ہوگا۔ اچھے دوستوں کی جو ہے صحبت جو ہے وہ ہمارے اندر اچھے آثار اور نتائج پیدا کرتی ہے، اور برے ساتھیوں کی صحبت جو ہے وہ ہمارے اندر برے آثار اور نتائج پیدا کرتی ہے۔ بلکہ عربی کا تو ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں مت پوچھو، اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھو، اس کی جن کی صحبت میں وہ رہتا ہے ان کے بارے میں جانو۔ اگر وہ اچھوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کا مطلب وہ آدمی بھی اچھا ہے، اور اگر بروں کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ لازمی طور پر جو ہے وہ برا ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ تزکیہ نفس کی راہ میں جو ہے پہلا قدم جو ہے وہ اچھے لوگوں کی جو ہے وہ صحبت ہے، اور اچھے لوگوں کا اختیار ہے جن کے ساتھ آپ رہیں، جن کے ساتھ آپ فرینڈشپ کریں، جن کے ساتھ آپ جو ہے دوستی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت ہی کا فیضان تھا کہ انسانوں کی ایک جماعت کو صحابیت جیسے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں جو ہم انقلاب دیکھتے ہیں، ان کے نفوس میں جو طہارت اور پاکیزگی ہم ملاحظہ کرتے ہیں، وہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا فیضان تھا۔ اور شاید ان کی نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اتنی عظیم المرتبت صحبت تھی کہ ان صحابی کا فقیر جو ہے وہ اپنے کو فقیر نہیں کہلاتا، ان کا مفتی جو ہے وہ اپنے کو مفتی نہیں کہلاتا، ان میں جو محدث ہے وہ اپنے کو محدث نہیں کہلاتا، بلکہ ان کے نزدیک سب سے جو محترم اور معزز نسبت تھی وہ صحابیت کی نسبت تھی۔ لہذا ان سب نے، ان میں سے ہم کسی کو محدث، مفسر، فقیہ کے نام سے نہیں جانتے، بلکہ سب کو ہم صحابی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ان کے اندر جو ہے جو عظیم الشان تبدیلی پیدا ہوئی وہ سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا ہی نتیجہ تھا۔ اس کے بعد تابعین اعظام نے جو مقام و مرتبہ حاصل کیا وہ صحابہ کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ تابع تابعین نے جو مرتبہ اور جو بلندی حاصل کیا وہ تابعین کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحبت کے آثار، صحبت کے نتائج اور صحبت کے جو برکتیں ہیں کیسے صحابہ میں منتقل ہوئی، کہ صحابہ سے تابعین میں منتقل ہوئی، تابعین کے بعد وہ تبع تابعین میں منتقل ہوئی۔ اور چونکہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا اس دنیا میں جو ہے ہمارے لیے موقع نہیں رہا، لہذا اسلام نے یہ انتظام کیا کہ ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقیقی وارثین ہوں گے، جن کی صحبت بھی جو ہے ہمارے اندر جو ہے نفس میں پاکیزگی پیدا کرے گی، اور ہمارے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے اثرات جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے بعد ان کے وارثین کا ایک سلسلہ جو ہے چلایا، جو ہر دور میں اور ہر جگہ جن کا وجود جو ہے صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، ہماری امت سے ایک طبقہ جو ہے وہ ہمیشہ ایسا موجود رہے گا، حق کے ساتھ موجود رہے گا، صحیح راستے پر موجود رہے گا، درستگی کے ساتھ جو ہے موجود رہے گا۔ لا یضرهم من خذلهم، وہ ایسا طبقہ ہوگا کہ اگر پوری دنیا بھی ان کو چھوڑ دے تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یعنی وہ حق کے ساتھ ہوں گے اور حق ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کی صحبت کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم ان کی صحبت کے ذریعے جس طائفے، جس طبقے اور جس گروہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث صحیح میں اشارہ کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم انہی میں سے کسی کو تلاشیں اور ان کی صحبت اختیار کریں، تاکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے کچھ فوائد جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکیں۔ اور یہ حدیث جو ہے اسے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وهم کذالک، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یعنی اللہ کے یہ نیک بندوں سے نہ کوئی زمانہ خالی ہوگا نہ کوئی جگہ خالی ہوگی۔ لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں اب اس سوال کے لیے کوئی جگہ نہیں رہ گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کہاں رہے جن کی صحبت اختیار کی جائے۔ دراصل
لوگ ہیں، ہماری طلب میں کمی ہے، ہماری جستجو میں جو ہے وہ کمی ہے، ہماری جو خواہش ہے وہ جو ہے کامل نہیں ہے. لوگ کامل موجود ہیں مگر ہماری طلب جو ہے وہ کامل نہیں ہے. ہم اپنے غیر کامل طلب کو نہیں دیکھتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کامل لوگ نہیں رہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اور جب کہ یہ اللہ نے فطرت ہماری بنائی ہے کہ ہم صحبت کے ساتھ ہمارے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، صحبت میں ہمارے دل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، صحبت کے ذریعے ہمارے دل میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، تو جب اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے تو یہ بات ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو بھی جو ہے پیدا فرمائے کہ جن کی صحبت سے جو ہے لوگوں پر یہ نیک اثرات مرتب ہوتے ہیں. ورنہ یہ بات غیر منطقی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے صحبت میں اثر تو رکھا مگر ایسے لوگوں کو نہیں پیدا فرمایا کہ جن کی صحبت سے وہ اثر جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الامارہ میں جو ہے نقل کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی صحیح میں اس کی حدیث کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. گویا یہ حدیث متفق علیہ کہ لا تزال طائفۃ من امتی، کہ ہر دور میں ہماری امت کا ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پر رہے گا اور جس کی صحبت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہی اثر دکھائے گی جو اسلاف کرام کی جو ہے صحبت رکھتی تھی. اور حدیث کا مفاد یہ بھی ہے کہ یہ گروہ جو ہے وہ صبح قیامت تک رہے گا، لہٰذا ہم میں سے کسی کے پاس عذر نہیں ہے. دراصل بنیادی طور پر ہمیں اپنی طلب کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہمیں اپنی جستجو کو جو ہے صحیح کرنا چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے. اور جبکہ ہمارا مزاج بھی یہی ہے کہ اگر ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر تک پہنچ جاتے ہیں، مگر ہمارا دل بیمار ہوتا ہے تو ہم دل کے اچھے ڈاکٹر تک جو ہے نہیں پہنچ پاتے ہیں، دل کو درست کرنے والے جو ہے صاحب نظر تک ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جسم کا زیادہ خیال ہے، جسم کی صحت کے لیے ہماری خواہش جو ہے زیادہ قوی ہے بنسبت دل کی صحت کے لیے یا دل کی صفائی اور ستھرائی کے لیے. اور عربی میں مشہور ہے کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ من جدہ وجدہ، کہ جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے. چونکہ ہمیں اپنے جسم سے محبت ہے لہذا وہ جب بیمار ہوتا ہے تو جتنی تندہی سے، جتنی جستجو سے ہم ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں اتنی جستجو سے ہم دل کے اپنے خرابیوں کو دور کرنے کے لیے دل کے کسی طبیب، دل کے کسی جو ہے ڈاکٹر کی جو ہے وہ تلاش نہیں کرتے، اور پھر الزام جو ہے لگا دیتے ہیں کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے. زمانے میں ایسے لوگ نہیں ہیں حضرات گرامی. لہذا ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس فطرت کو سمجھیں کہ ہمارے اندر تبدیلی جو ہے وہ صحبت کے جو ہے فیض سے ہوتی ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اچھوں کو تلاش کریں، اچھوں کی صحبت کو اختیار کریں. لہذا تزکیہ نفس کی راہ میں جو پہلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ بری صحبت کو ہم چھوڑ دیں، بروں کا ساتھ ہم چھوڑ دیں اور نیکوں کی صحبت کو اختیار کریں. نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کے ساتھ ہی جو ہے تزکیہ نفس کا جو ہمارا عمل ہے، تزکیہ نفس کا، نفس کے پیوریفیکیشن کا جو ہمارا کام ہے وہ فوراً جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ ایک مثال سے سمجھنا چاہیں تو اس کو اس طرح سمجھیں کہ صحبت کی ہمارے لیے ضرورت جو ہے اسی طرح کی ہے جیسے ہم اپنے چہرے کے عیوب کو، اپنے چہرے کی کمیوں کو، اپنے چہرے کی جو ہے گندگی ہے یا اس پہ کوئی ڈاٹس ہیں یا اس پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، اس کو جاننے کے لیے جس طرح ہم آئینے کی ضرورت مند ہوتے ہیں کہ اگر آئینہ نہ ہو تو ہم اپنے چہرے کے عیوب کو نہیں جان سکتے. اگر آئینہ نہ ہو تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے چہرے پر، ہمارے رخسار پر، ہماری پیشانی پر جو ہے وہ کوئی نشان ہے، کوئی داغ ہے، کوئی گندگی ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم چہرے سے آئینے سے رجوع کرتے ہیں. اور ہماری زندگی میں آئینے کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز ہو یا نہ ہو مگر آئینہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بغیر آئینے کے ہم اپنے چہرے کے عیوب کو نہیں جان سکتے. اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ جس طرح چہرہ جو ہے وہ جس طرح آئینہ جو ہے وہ ہمارے چہرے کے عیوب کو بتاتا ہے، اسی طرح ایک مرد مومن، ایک مرد حق جو ہے ایسا آئینہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں ہم اپنے دل کے عیوب پر آگاہ ہوتے ہیں، ہم اپنے دل کے عیوب پر جو ہے مطلع ہوتے ہیں. جس طرح آئینہ سے ہمیں چہرے کے عیوب کا علم ہوتا ہے ویسے ہی جو ہے وارث محمدی کی صحبت سے ہمیں اپنے دل کے عیب کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. تو جس طرح چہرے کے عیب کو جاننے کے لیے آئینہ ضروری ہے ویسے دل کے عیب کو جاننے کے لیے ایک مرد حق جو آئینہ ہو، جو قلب نما ہو، جو ہمارے دلوں کو
ہم پر ظاہر کر دے، اس کی ضرورت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ناگزیر ہوتی ہے۔ بلکہ اس ضمن میں ایک حدیث بھی آپ سنتے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سنن میں جو ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ یعنی مومن جو ہے، مومن کے جو ہے آئینہ مومن میں جو ہے اپنے دل کی کمیوں کو دیکھتا ہے، اپنے دل کے عیوب کو دیکھتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر ہم دل کے عیب سے باخبر نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر دل کے عیوب سے ہم واقف نہیں ہوں گے تو ان عیوب کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ لہذا عیوب کو دور کرنے کے سلسلے میں سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قلب نما ہونا چاہیے جو ہمارے دل کو ہم پر واضح کر دے، ہمارے دل کو ہماری نگاہوں کے سامنے کر دے۔ دراصل جس صحبت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ مرد مومن جو ہے اس کی صحبت جو ہے آئینہ ہی کا کام کرتی ہے کہ اس میں ہمارے دل کی تمام بیماریاں، تمام عیوب، تمام نقائص جو ہے وہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ مگر حضرات مشاہدین کرام، یہاں پہ ایک بات بے حد ضروری ہے کہ سارے آئینے یکساں نہیں ہوتے۔ ہر آئینہ جو ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ ایک آئینہ مستوی ہوتا ہے جس میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، تو مستوی آئینہ جو ہے، جو آئینہ درست ہوتا ہے، وہ ہمارے چہرے کو ویسا ہی دکھاتا ہے جیسا ہمارا چہرہ ہے۔ اگر صاف چہرہ ہوگا تو اس مستوی آئینے میں صاف نظر آئے گا، اگر گندا چہرہ ہوگا تو مستوی آئینے میں گندا نظر آئے گا۔ مگر کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں، کچھ ایسے آئینے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے چہرے کو جو ہے صحیح طور پر جو ہے نہیں دکھاتے، بلکہ یا تو ایسے آئینے جو ہے یا تو ہمارے عیوب کو جو ہے خوبیاں بنا کر پیش کرتے ہیں یا ہماری خوبیوں کو عیب بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ دنیاوی آئینوں کو بھی دیکھیے تو بعض آئینے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے چہرے کو بگاڑ دیتے ہیں، اور بعض آئینے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے چہرے کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ دراصل ایسے آئینوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ جتنا ہی ایک آئینہ چہرے کو سمجھنے کے لیے، چہرے کو جاننے کے لیے جس قدر آئینہ ضروری ہے، اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ وہ آئینہ جو ہے بالکل شفاف ہو، وہ آئینہ بالکل مستوی ہو، تاکہ ہم اپنے چہرے کو جیسا کہ وہ ہے جان سکیں۔ ایسے ہی آئینہ قلب جو ہے وہ بھی ایسا مستوی ہونا چاہیے، ایسا مستوی ہونا چاہیے کہ جو ہمارے دل کی اوریجنل پوزیشن کو ہمارے سامنے بیان کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل کے عیوب کو خوبیاں بنا دے یا خوبیوں کو عیب بنا دے۔ دونوں حالت میں ہمارا نقصان ہے۔ اگر ہمارے عیوب کو خوبیاں بنا دے گا تو ہمارے اندر جو ہے تکبر اور گھمنڈ پیدا ہوگا، اور اگر ہماری خوبیوں کو وہ عیب بنا دے گا تو ہمارے اندر مایوسی پیدا ہوگی۔ لہذا جس طرح آئینہ خریدتے وقت جو ہے آپ اسے اچھی طرح سے چھان پھٹک کے لیتے ہیں، ویسے ہی جس کی صحبت آپ کو اختیار کرنا ہے، جو آپ کے لیے میراث ہے، آپ کے لیے آئینہ ہے، اس کو بھی جو ہے خوب اچھی طرح سے آزما کر جو ہے اختیار کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی جو ہے اچھائیوں کو برائی یا آپ کی برائیوں کو اچھائی بنا کر پیش کرے، اور آپ کے لیے جو ہے فائدہ مند ہونے کے بجائے آپ کے لیے مزید نقصان دہ ہو جائے۔ تو اس گفتگو سے جو ہے جو ایک بات ہمیں بالکل واضح ہو کر سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دل کے کسی معالج کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دل کے کسی طبیب کی حاجت نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن و سنت کے ذریعے اپنا علاج کرا لیں گے، اپنے دل کو درست کر لیں گے، کتاب و سنت کے ذریعے ہم اپنے عیوب نفس سے مبتلا ہو جائیں گے اور ان عیوب کا جو ہے وہ علاج کرا لیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جس طرح چہرے کو دیکھنے کے لیے آئینہ ضروری ہے، ویسے ہی جو ہے دل کو دیکھنے کے لیے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک جو ہے قلب نما شخصیت بھی چاہیے، جو ہمارے جو دل کو، اس کی ایکچول سچویشن کو، جو اس کی حقیقی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ بیان کر دے۔ اگر آپ سمجھیں، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اگر مریض ہوتا ہے، مریض یہ جانتا ہے کہ ساری دوائیں جو ہے میڈیکل اسٹور پر موجود ہیں، وہ جانتا ہے کہ سارے ہر مرض کا علاج، ہر مرض کی دوا جو ہے وہ میڈیکل اسٹور پر جو ہے کیمسٹ کے ہاں موجود ہے۔ مگر انسان جب مریض ہوتا ہے تو کیمسٹ کی دکان پہ جانے کے بجائے
وہ سیدھے جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر سے جو ہے وہ نسخہ لکھواتا ہے. اس کے بعد کیمسٹ کی دکان پر جاتا ہے اور ڈاکٹر نے جو نسخہ لکھا ہے وہ دوائیں حاصل کرتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے. ہم بلا تشبیہ و تمثیل عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں دل کے تمام امراض کا علاج موجود ہے، مگر مریض کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ بجائے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کے بجائے وہ کسی طبیب سے، کسی مرد حق سے، کسی مرد مومن سے، کسی عارف باللہ سے رجوع کرے تاکہ وہ اس کے مرض کی کیفیت کو سمجھے اور اس مرض کی کیفیت کے مطابق اسے دوا تجویز کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کتاب و سنت سے جو ہے وہ مرض کی ضرورت سے زیادہ دوا لے لے یا کم دوا لے اور پھر اسے فائدہ نہ ہو. یہی جو حیثیت ڈاکٹر کی ہے ہمارے جسمانی امراض کے لیے، جو ڈاکٹر کی حیثیت ہے وہی حیثیت جو ہے اس مرد مومن کی ہے جس کی صحبت جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے دل کے تزکیہ کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو ہے لوگ جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر علاج کا طریقہ کتابوں میں موجود ہے، میڈیکل سائنس کی کتابیں جو ہیں بازار میں مہیا ہیں، مگر کوئی انسان جو ہے بیمار پڑنے پر ان کتابوں کو خرید کے نہیں لاتا بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کی رائے پر جو ہے وہ بھروسہ کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر نے ان امراض کو پڑھا ہے، پھر پریکٹیکلی جو ہے اس کو برتا ہے، لہذا وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کے بجائے ڈاکٹر دوائیں وہی لکھتا ہے جو میڈیکل اسٹور میں ملتی ہیں. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل بلکہ دین اور دنیا کی تمام مسائل کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے. جسم اور روح کے تمام امراض کی شفا جو ہے کتاب و سنت میں موجود ہے، لیکن ضروری ہے ایک ایسے جو ہے عالم باعمل، ایک ایسے صاحب قلب جو ہے شخص کی جو ہمارے لیے کتاب و سنت سے مناسب دوا جو ہے وہ تجویز کر سکے. اور یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسی کام کو کرنے کی اپنے جانشینوں کو، اپنے وارثوں کو ٹریننگ آپ نے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان امیوں پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کا پیوریفیکیشن کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہیں سے پتہ چلا، اس آیت سے پتہ چلا کہ تزکیہ اور چیز ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم اور ہے. قرآن کی تعلیم الگ چیز ہے اور تزکیہ نفس جو ہے وہ الگ چیز ہے. اس آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کا علم دیتے ہیں، تزکیہ نفس کو سکھاتے ہیں، تزکیہ نفس کا طریقہ بتاتے ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے وہ یزکیہم، وہ تزکیہ نفس کا علم ہی نہیں دیتے، تزکیہ نفس کا طریقہ ہی نہیں بتاتے، بلکہ تزکیہ نفس کرتے ہیں. اور تزکیہ نفس کا علم جو ہے وہ الگ چیز ہے اور تزکیہ کرنا جو ہے وہ الگ چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منصب نبوت کے 3 کام تھے: اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اس کے بندوں تک پہنچانا، اور ان کے نفوس کا پیوریفیکیشن کرنا، اور پھر انہیں کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا. اس آیت سے صاف واضح ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت اور چیز ہے اور تزکیہ نفس اور چیز ہے. اللہ کے رسول تزکیہ نفس کی تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ تزکیہ نفس کرتے تھے. آپ کی صحبت میں رہنے والا اپنے دلوں میں خود بخود تبدیلی محسوس کرتا تھا. یہاں تک کہ جو ہے وہ حضرت حنظلہ کی مشہور حدیث ہے جسے تمام بڑے محدثین نے بیان کیا ہے. حضرت حنظلہ کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت حنظلہ جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی. حضرت حنظلہ نے فرمایا، حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اے حنظلہ کیا حال ہے؟ تو حضرت حنظلہ نے جواب دیا لقد نافق الحنظلہ، اے ابو بکر صدیق حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا سبحان اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟
ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुनाफिक हो जाओ? तो हज़रत हंज़ला ने फरमाया कि देखिए कि जब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में होता हूँ, जब आपकी मजलिस में बैठता हूँ, जब आपके कुर्ब में रहता हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और दोज़ख की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अपनी सर की आंखों से मैं जन्नत को देख रहा हूँ और दोज़ख को देख रहा हूँ। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से दूर होता हूँ, जब आपकी मजलिस से बाहर आता हूँ, अपने घर पहुँचता हूँ, तो ये कारोबार और बीवी बच्चे औलाद, कारोबार, बिजनेस, खेत बाड़ी, ये सब हमें ऐसा जो है फंसा लेते हैं कि ना जन्नत निगाह के सामने रह जाती है, ना दोज़ख निगाह के सामने रह जाती है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मैं मुनाफिक हो गया, कि एक हालत पर हमारा दिल बाकी नहीं रहता है। यही तो निफाक की अलामत तो नहीं है ये? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुशाहिदीन किराम, यहाँ इस बात को जहन में रखिए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा क्या है कि वो अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हैं। अंबिया किराम के बाद इंसानों की सबसे बड़ी शख्सियत का नाम अबू बकर सिद्दीक़ है। वो फरमाते हैं कि ये हंज़ला, यही तो मेरे दिल का हाल है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में दिल की हालत अलग होती है और सोबत से जब दूर होते हैं तो दिल की हालत बदल जाती है। यही माना है तज़किये का, कि तज़किये का इल्म नहीं दिया जाता बल्कि तज़किया किया जाता है। आपकी सोबत में रहने वाला खुद ब खुद अपने दिल में तहारत और पाकीज़गी महसूस करता है और आपकी सोबत से ही लोगों के दिल जो है वो पाक होते चले जाते थे। वारिसीन मुहम्मदी का भी यही हाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूहानी जो वरसा हैं उनका भी यही हाल है कि अगर हम उनकी सोबत में रहते हैं, अगर हम उनके साथ रहते हैं, तो उनकी सोबत जो है वो हमारे दिलों की तहारत का काम करती है, हमारे दिलों के तज़किये का काम करती है। तो कुरान की ये आयत भी हमें बता रही है कि तज़किये नफ्स के लिए कोई सिर्फ किताब पढ़ना काफ़ी नहीं है। सिर्फ हम ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह की किताब की तिलावत करना बड़ी फजीलत की बात है, अल्लाह की किताब की तिलावत करना बड़े फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि महज किताबुल्लाह की तिलावत से जो है वो सारे मसाइल का हल ढूंढ लेंगे, तो ये उनकी सोच जो है सही नहीं है। साहबे किराम जैसे नफूस जो है उनके पास भी अल्लाह की किताब थी, उनके पास भी जो है अल्लाह तबारक व तआला की आयत मौजूद थी, मगर वो अपने दिल के तज़किये के लिए शिफा खाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो है रब्ता करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मुजर्रद किताब की तिलावत से जो है तज़किये नफ्स का जो है वो हुसूल नहीं हो सकता है। और ये हम भी जानते हैं कि किसी चीज़ का इल्म होना अलग चीज़ होती है और उसकी हालत होना अलग चीज़ है। तो इल्म तज़किया एक चीज़ है और हालत तज़किया एक चीज़ है। यानी हो सकता है कि किसी के पास इल्म तज़किया हो मगर उसका दिल मुज़क्का ना हो, उसका दिल प्योरीफाइड ना हो, वो तज़किया के इल्म को जानता है। तो तज़किया का इल्म जानना और बात है, मगर दिल का मुज़क्का होना ये और बात है। उसकी मिसाल आप यूँ समझिए कि बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल साइंस का इल्म नहीं रखते, यानी सेहत का इल्म उनके पास नहीं है मगर उनके पास सेहत है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इल्म सेहत है मगर खुद सेहत नहीं है। तो इल्म तज़किया जो है और चीज़ है और तज़किया होना ये और चीज़ है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इल्म सेहत और हालत सेहत में फ़र्क है, वैसे इल्म तज़किया और हालत तज़किया में भी फ़र्क है। इल्म तज़किया से ज़रूरी नहीं है कि आपको तज़किया की हालत भी हासिल हो जाए। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास इल्म तज़किया नहीं है मगर उनका दिल जो है वो प्योरीफाइड है, उनका दिल जो है वो मुज़क्का है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास तज़किये का इल्म बहुत है, उन्होंने बड़ी किताबें पढ़ रखी हैं मगर उनका दिल जो है वो मुज़क्का नहीं है। लिहाजा सबसे पहली जो ज़रूरत है इस राह में, जिसे हम तसव्वुफ़ कहते हैं, जिसे एहसान कहते हैं, जिसे तज़किये नफ्स कहते हैं, कि इंसान एक साहिब दिल को तलाशे और उसकी सोहबत अख्तियार करे। मैं फिर अपने उस सवाल की तरफ आता हूँ कि लोग कहते हैं कि इस ज़माने में साहिब दिल कहाँ है। दोस्तों, हम सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को जानते हैं कि हमारे शहर में दिल का एक्सपर्ट कौन है, हार्ट स्पेशलिस्ट कौन है, हमारे यहाँ जो है कौन सा बड़ा पैथोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट कौन बड़ा अच्छा है, कौन जो है फिजिशियन अच्छा है। चूँकि हमारी निगाह में हमारे इस फ़ानी बदन की बेहद अहमियत है, लिहाजा हम बदन के हर पार्ट से मुताल्लिक़ जो है जो डॉक्टर है उससे बाखबर होते हैं, मगर चूँकि हमारी नज़रों में दिल की कोई अहमियत नहीं है, नफ्स की कोई कीमत नहीं है, रूह की का कोई मकाम नहीं है, लिहाजा हम रूह की न
خرابیوں اور عیوب کو جانتے ہیں، نہ نفس کی بیماریوں کو جانتے ہیں، نہ اس کے معالج کی جو ہے تلاش کرتے ہیں۔ اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ کوئی انسان جو ہے بھلے ہی ڈاکٹر ہو، وہ اپنا خود علاج نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب ڈاکٹر خود بیمار ہوتا ہے تو آلموسٹ جو ہے وہ کسی ڈاکٹر ہی سے رجوع کرتا ہے، چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے آپ کے مرض کو صحیح طور پر سمجھنے میں جو ہے کہیں نہ کہیں غلطی کر سکتے ہیں۔ لہذا جب ڈاکٹر خود بیمار ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے کسی دوسرے ڈاکٹر سے جو ہے رجوع کرتا ہے، دوسرے ڈاکٹر سے جو ہے وہ اپنے دواؤں کو پرسکرائب کراتا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ تزکیہ نفس کا آغاز کرنے کے لیے ہم ایک صحبت کو تلاشیں۔ اور آپ یہ نہ سمجھیے کہ اتنی دیر کا یہ بیان جو ہے یہ صرف کوئی لفاظی ہے، کہ صحبت کی اہمیت کو جو ہم پروف کر رہے ہیں، صحبت کی امپورٹنس کے لیے جو ہم دلائل دے رہے ہیں، یہ کوئی ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات طیبات کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں تو ہم پائیں گے کہ کتاب و سنت میں صحبت اور کمپینین شپ کی بے حد امپورٹنس آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی چند آیتیں اور چند احادیث کو پیش کر رہا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحبت کا مقام کیا ہے، صحبت کی اہمیت کیا ہے، کمپینین شپ کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ ہے آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ بے حد امپورٹنٹ بات ہے، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ سچ کو اپناؤ، بلکہ کہا جا رہا ہے سچوں کی صحبت اختیار کرو، چونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وہ جانتا ہے ہماری طبیعت کو کہ ہم اچھی صحبت میں اچھے اور بری صحبت میں برے ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کہ سچائی کی صحبت نہیں بلکہ سچوں کی صحبت کی بات کی جا رہی ہے، کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ اگر اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے جو عیوب کو دور کرنے کے لیے مفید ہے، تو اچھوں کی صحبت جو ہے وہ ہمارے دل کو سجانے کے کام آتی ہے۔ تو تزکیہ نفس کو میں نے بتایا کہ تزکیہ نفس کا دو پارٹ ہے۔ پہلا پارٹ کا نام ہے تخلیہ، یعنی جو اس میں نفس میں جو برائیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، تو یہ خوف خدا سے یہ دور ہوتا ہے، اور پھر اس کو اچھے اور نیک صفات سے اس کو آراستہ کیا جائے، اچھے ایٹریبیوٹ سے جو ہے اس کو سجایا جائے۔ یہ کام جو ہے اچھوں کی صحبت سے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوستو، سچائی اور سچا یہ ہمیشہ ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی بات سچ ہوتی ہے مگر بولنے والا سچا نہیں ہوتا، بولنے والا سچا نہیں ہوتا، اور کبھی بات فی نفس ہی سچی نہیں ہوتی ہے مگر اس کو کہنے والا سچا ہوتا ہے۔ ان دونوں مثالوں کو آپ سمجھیے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہا گیا کہ سچ کے ساتھ ہو۔ مثال آپ کو دیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے دودھ میں جو ہے پانی ملا رہا ہو، اور اگر وہ اس کو ٹوکیے اور آپ کے ٹوکنے کے جواب میں وہ یہ کہے کہ بھائی دیکھیے پانی اس لیے ملا رہے ہیں کہ آج کل لوگ کولیسٹرول سے بہت پریشان ہیں، تو اگر پانی ملا دیں گے تو کولیسٹرول کچھ کم ہو جائے گا، تو بات اس کی سچی ہے، مگر کیا وہ بولنے والا بھی سچا ہے؟ وہ سچا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سچا جب ہوتا کہ جتنا پانی ملایا ہے اتنا ہی دام کم کر دے، تب وہ سچا ہے۔ وہ پانی تو ملا رہا ہے مگر دام نہیں کم کر رہا ہے، تو اس کا مطلب بات اس کی سچی ہے مگر وہ خود سچا نہیں ہے۔ لہٰذا یہی کہا گیا ہے کہ سچ کے ساتھ ہونے کے بجائے سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ هم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن تمام دوست جو ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے اہل تقوی، کہ ان کی دوستی دنیا میں بھی قائم رہے گی اور آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ باقی سارے دوست جو ہے دشمن ہو جائیں گے، چونکہ ہر ایک دوسرے کو بلیم کرے گا۔ جو برے دوست ہوں گے وہ کہیں گے یہ تمہاری وجہ سے ہو گیا، وہ کہے گا صاحب ہماری وجہ سے کیا ہو رہا ہے۔ ابلیس کی بھی مثال دی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو ابلیس جواب دے گا کہ اللہ یہ خود گمراہ ہونا چاہتے تھے، ہم پر الزام ڈال رہے ہیں۔ تو وہاں پر سبھی ایک دوسرے، وہی بتایا گیا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہاں ساری دوستیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی،
مگر صرف وہ کہ جو متقیوں کے ساتھ ہوگی وہ وہاں بھی قائم رہے گی، چونکہ بلکہ بعض حدیثیں ایسی آئی ہیں کہ وہاں دوست دوسرے دوستوں کی شفاعت کریں گے، تو کہیں گے اللہ جی دنیا میں ہمارا دوست تھا، اگر اس نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو اسے معاف کر دیجئے تاکہ ہم جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں۔ تو اچھی صحبت جو ہے دنیا سے لے کر آخرت تک کام آتی ہے، اور بری صحبت جو ہے دنیا میں بھی نقصان دہ ہوتی ہے اور آخرت میں بھی نقصان دیتی ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتا ہے کہ سارے دوست جو ہے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے تقوی والوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ جس دن ظالم کہے گا، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے رسول کی صحبت اختیار کی ہوتی، رسول کا ساتھ جو ہے وہ اختیار کیا ہوتا۔ اور یہ ظالم کہے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش کہ میں نے فلاں کو دنیا میں دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی وہ برا تھا لہذا اس کی برائی ہمارے اندر سرایت کر گئی، اور آج قیامت میں ہمارے لیے دشواری جو ہے وہ ہاتھ آ گئی۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27-28 میں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کی دوستی، رسول کی رفاقت، رسول کی صحبت اختیار کی ہوتی، اور کاش کہ میں نے فلاں کو جو ہے اپنا دوست جو ہے نہیں بنایا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور آیت جگہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سورہ لقمان کی 15ویں آیت سے اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے کو اختیار کرو جو ہماری طرف رجوع ہوا ہے۔ یعنی یہاں بھی صحبت ہی کی بات کی جا رہی ہے، اور ایسی بے شمار آیات ہیں جن میں صحبت کی تلقین کی گئی ہے، اچھی صحبت کو اختیار کرنے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آخر میں چند احادیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما مثل الجلیس جلیس الصالح و جلیس السوء کحامل المسک و نافخ الکیر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اچھے اور برے دوستوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مشک بیچنے والا اور لوہار کی دھوکنی جو ہے دھونکنے والا۔ جو لوہار کی دھوکنی ہوتی ہے پہلے زمانے میں اسے چلاتے تھے تو اس سے ہوا نکلتی تھی تو لوہار کی آگ جو ہے وہ بھڑکتی تھی، تو اسے نافخ الکیر کہتے ہیں، یعنی وہ کیر اس آلہ کو کہتے ہیں جس کو چلانے سے جو ہے بہت تیزی سے ہوا نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال جو ہے ایسی ہے جیسے کہ کوئی مشک بیچنے والا ہو، اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی لوہار کی دھونکنی جو ہے وہ دھونکنے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فحامل المسک، تو اگر تمہارا دوست جو ہے وہ مشک بیچنے والا ہوگا یا مشک جو ہے وہ رکھنے والا ہوگا تو وہ تین صورتیں ہوں گی، اما ان یحزیک، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا دوست جو ہے وہ دوستی میں تم کو تھوڑا سا مشک جو ہے وہ گفٹ کر دے، تھوڑا سا مشک جو ہے تمہیں تحفے میں دے دے، وہ اما ان تبتاع منہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تحفہ نہ دے مگر تمہارے پاس پیسہ ہو تو تم اپنے دوست سے مشک خرید دو۔ دوسری صورت بنتی ہے مشک بیچنے والے کی صحبت کی، پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ آپ کو تحفہ دے دے، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ خرید لیں، اور تیسری صورت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اما ان تجد منہ ریحا طیبا، اگر وہ تم کو گفٹ نہیں کرتا ہے اور اگر تم خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تب بھی تیسری صورت یہ ہوگی کہ تمہیں اچھی خوشبو تو ملے گی ہی۔ یہ منیمم ہے کہ اگر آپ مشک بیچنے والے کی اگر صحبت اختیار کریں گے تو آپ کو اچھی خوشبو ملے گی ہی، اور نافخ الکیر کی اگر آپ صحبت اختیار کرتے ہیں، لوہار کی دھوکنی دھوکنے والے کو اگر آپ اپنا دوست بناتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دو حال سے خالی نہیں ہے، اما ان یحرق ثیابک، یا تو یہ کرے گا کہ وہ دوست تمہارا جو ہے تمہارے جو ہے کپڑوں کو جلا دے گا، اس لیے وہ چلائے گا تو آگ بھڑکے گی، جب آگ بھڑکے گی تو اسے چنگاریاں اٹھیں گی، وہ چنگاریاں آپ کے کپڑوں کو جلا سکتی ہیں، یا تو وہ آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا، وہ اما ان تجد منہا ریحا منتنا، یا کم سے کم جو ہے وہ بدبو جو ہے آپ کو ملتی رہے گی، جب کوئلہ جلے گا تو اس سے بدبو اٹھے گی تو اس بدبو سے آپ نہیں بچ سکتے۔ تو اچھوں کی صحبت خوشبو کی مانند ہے اور برو کی صحبت جو ہے وہ بدبو کی مانند ہے۔ اس حدیث کو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، یعنی یہ حدیث متفق علیہ۔
دوسری حدیث سماعت فرمائیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، ایو جلساؤنا خیر یا رسول اللہ، ایو جلسائنا خیر یا رسول اللہ، ہمارے کون سے ساتھی جو ہیں، کون سے دوست جو ہیں وہ بہتر ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذکرکم اللہ رؤیتہ، ایسے دوست تمہارے لیے بہتر ہیں جن کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد ہے۔ صالحین کرام ایسے ہی ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمارے جو ہے دوست ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے خدا جو ہے وہ یاد آتا ہے، اور یقیناً ایسے لوگ ہوتے ہیں، تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، اس کی دوستی اختیار کرو جس کا دیکھنا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلا دے، وزاد فی عملکم منطقہ، اور اس کی بولی جو ہے تمہارے عمل میں جو ہے وہ اضافہ کرے، وذکرکم فی الآخرۃ عملہ، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے جو ہے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، اور مجموع الزوائد میں ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تیسری حدیث جو ہے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، بے حد مشاہدین کرام بے حد اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کو جو ہے حرز جاں بنانے کی ضرورت ہے، اسے لوح قلب پر جو ہے لکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ ہر انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جو مذہب اس کے دوست کا ہے وہی اس کا بھی مذہب ہو جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم کیسے کو دوست بنا رہے ہیں، ہم دہریوں کو بنا رہے ہیں، تھیسٹ کو بنا رہے ہیں، کمیونسٹوں کو بنا رہے ہیں، بد مذہبوں کو بنا رہے ہیں، بد دینوں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، بد فکروں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ ہر انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پر رہتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ کسے اپنا دوست بنائے، یعنی دوست بناتے وقت دیکھیے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کی چال ڈھال کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ دوستی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تمہیں متاثر ضرور کرے گی، تمہارے اندر جو ہے وہ ضرور اثر ڈالے گی۔ لہذا دوست بنانے سے پہلے ہی جو ہے اس کے دوست کے جو ہے افکار کو بھی دیکھیے، اس کے اعمال کو بھی دیکھیے، اور اس کے افکار بھی آپ کو متاثر کرتے ہیں، اس کے اعمال بھی آپ کو متاثر کرتے ہیں۔ لہذا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کوئی فلاسفر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کسی شاعر یا مفکر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کا یہ فرمان ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو ہر ایک تم میں سے دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں جو ہے، اور امام ترمذی نے اپنی صحیح میں جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات مشاہدین کرام توجہ سے اس صحیح حدیث کو جو ہے وہ سماعت فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو نہ انبیاء ہیں، وہ نہ شہید ہیں، مگر قیامت میں جو ہے ان کا مقام و مرتبہ ایسا ہوگا کہ جنہیں دیکھ کر انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ میں پھر سے ایک بار ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا من عباد اللہ لاناسا، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں ما ہم بانبیاء، وہ نہ تو نبی ہیں، ولا شہداء، نہ وہ شہید ہیں، یغبطہم، رش کریں گے ان پر، الانبیاء والشہداء، انبیاء اور شہداء، یوم القیامہ، قیامت کے دن، بمکانہم من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ان کا مقام و مرتبہ ہوگا اس پر انبیاء اور شہداء جو ہے وہ رش کریں گے۔ تو صحابہ نے کہا قالو، صحابہ نے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قالو، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فخبرنا من ہم، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں ہمیں اطلاع دیجیے، ان کے بارے میں ہمیں بتائیے، ہمیں خبر دیجیے۔ فخبرنا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے مکان و منزل پر انبیاء اور شہداء جو ہے وہ رش کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم،
وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپس میں صرف اللہ کے لیے دوستی کی ہے، یعنی اپنے تزکیہ نفس کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے اس نے دوست بنایا، اور جس کو دوست بنایا اس نے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس کو اپنا ساتھی بنایا، اس کو اپنا رفیق بنایا۔ علی غیر ارحام بینہم، ان کے درمیان کوئی رشتے، دوستی کا سبب کوئی رشتہ نہیں ہوگا، دوستی کا سبب کوئی مال اور تجارت نہیں ہوگی، دوستی کا سبب صرف اللہ کی محبت ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اپنے تزکیہ نفس کے لیے کسی کو اپنا دوست بنا رہا ہے، کسی مرد حق کو، کسی اللہ کے عارف کو اپنا دوست بنا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھی عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور جس کو اپنا دوست بنا رہا ہے اس کا بھی عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ ولا فواللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خدا کی قسم، ان وجوہہم لنور، ایسوں کا چہرہ قیامت میں نور ہوگا، وانہم لعلی نور، ایسے لوگ جو ہے نور کے جو ہے تخت پر ہوں گے۔ ولا یخافون اذا خاف الناس، اور یہ لوگ قیامت میں خوفزدہ نہیں ہوں گے جبکہ پورے لوگ جو ہے خوفزدہ ہوں گے۔ ولا یحزنون اذا حزن الناس، اور غم بھی نہیں ہوگا جب تمام کے تمام لوگ غمگین ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے، اللہ کے رسول نے یہ بیان کرنے کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھی۔ کون سی آیت؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ یعنی یہ آیت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت میں جو لوگ نور کے جو ہے تخت پر نورانی چہروں کے ساتھ ہوں گے وہ اولیاء کرام ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل عملهم، اے اللہ کے رسول، ایک انسان جو ہے کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر جن کو اپنا محبوب سمجھتا ہے ان کی طرح عمل نہیں کر پاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا حضرات مشاہدین کرام، ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک شخص جو ہے لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر ان کی طرح عمل نہیں کرتا۔ اگر آپ مثال دیکھیں تو جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں وہ اولیاء کرام سے، صالحین سے محبت کرتے ہیں مگر ان کی طرح عمل نہیں کر پاتے۔ بالکل یہی سچویشن تقریباً حدیث میں بھی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک انسان ایک قوم سے، کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر ان کی طرح عمل نہیں کر پاتا ہے۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت یا ابا ذر ما من احببت، اے ابو ذر تم قیامت میں انہی کے ساتھ رہو گے جن سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو، جن سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے جو ہے روایت کی ہے۔ حضرات کرام، مختصر یہ کہ بہت ساری حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں مگر یہ چند آیتیں اور چند احادیث تھیں جو صحبت کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی ضرورت کی گواہ ہیں۔ لہٰذا ہمارا یہ کہنا کہ تزکیہ نفس کے لیے صحبت ضروری ہے، اس کی تائید اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو صحبت جو ہے، صالحین کی صحبت جو ہے، یہ تزکیہ نفس کے راستے میں یہ پہلا اسٹیپ ہے، پہلا قدم ہے، بلکہ یہیں سے جو ہے تزکیہ نفس کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سبھی کو جو ہے نفوس مزکہ عطا فرمائے، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفوس کا تزکیہ کر سکیں، ہم اپنے نفوس کو پاکیزہ اخلاق سے جو ہے مزین کر سکیں، اور ہم سب اخلاق نبوی سے اپنے دلوں کو جو ہے منور کر سکیں اور محلہ کر سکیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔